रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। हम तारीख़ का मुताला कर रहे हैं। अभी नवीद अहमद अब्बासी साहब ने आपके सामने उम्मत मुस्लिमा की तारीख़ का एक खाका सामने आपके रखा है, जो बोर्ड पे अभी तक लिखा हुआ मौजूद है। तारीख़ के मुताले के हवाले से सबसे पहली अहम बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो क्या है? वो ये है कि एक होती है तारीख़, यानी वाक़यात, चेन ऑफ इवेंट्स, वो क्या है, किस सन में क्या वाक़या पेश आया, ये तारीख़ है। एक होता है फ़लसफ़ा तारीख़, ये अल्फाज में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको उसके अंदर से अख़ज़ करना पड़ेगा कि ये सब है क्या। तो जो आपको समझ जो चीज़ देती है वो तारीख़ का मताला नहीं है, वो तारीख़ के पीछे जो मुहर्रिकात कार फरमा हैं उनकी समझ है, जिससे आपके फ़हम में इजाफ़ा होता है। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो क्या है? वो है एक, अब मैं आपके सामने तारीख़ के कुछ वाक़यात रखता हूँ। वो तारीख़ क्या है जी? एक किस्सा है जो हमारे घर घर को मालूम है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, बचपन में उनसे बिछड़ गए थे, वो मुख्तलिफ मराइल से गुजरते रहे, बीच में कोई ज़ुलेखा भी आ गई, फिर हमने उस ज़ुलेखा को अपनी कहानी के मुताबिक डाला, आखिर में ज़ुलेखा यूसुफ की शादी कराई, फिर याकूब और सबको मिला दिया, ये हमारी फिल्म मुकम्मल हो गई। कुरान मजीद ने ये किस्सा सुनाया है, लेकिन अक्सनल कसस के तौर पर सुनाया है। अक्सनल कसस क्या हुआ कि वो वाक़यात जिनसे आप इबरत हासिल कर सकें, उनसे आप सबक सीख सकें, तो ये किस्से के तौर पर नहीं सुनाया, सबक के तौर पर सीखा। पहली बात ये जो समझ लें, तो तारीख़ का मताला हमने किस्से के लिए नहीं करना, हमने सबक हासिल करने के लिए करना है। अब उस सबक को समझने के लिए एक पहलू है जो इस पूरे किस्से में हमारे सामने आएगा, वो मैं आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ। बहुत से पहलू हैं। कुरान कहता है कि इनके इस वाक़े के अंदर लायातुल लिस्साइलिन, सवाल करने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। तो वो सारी निशानियां मैं आपके सामने नहीं खोल रहा इस वक्त, एक निशानी आपके सामने खोल रहा हूं। वो क्या है? याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे ने आके बताया, जो मैंने आयत पढ़ी है, या अब्बती, ये अब्बा जी, इन्नी राई, तो मैंने देखा है, अखद आशरा कौकबा, 11 सितारों को देखा है, वशम्स वल कमरा, और सूरज और चांद को देखा है, राई तो हम ली साजिदीन, वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने देखा है। इसका जवाब अब्बा जी ने क्या दिया? अब्बा जी ने कहा, पहली बात एक जो है ना, ये कह लें एहतियात बताई, ला तकसुस रोया काला इखवती, अपने भाइयों को ये ख्वाब नहीं बताना। इसका मतलब ख्वाब इतना वाज़ेह है कि भाइयों को भी पता लग जाएगा कि इसका मतलब क्या है, उनको नहीं बताना, इसे अपने पास ही रखना है। और उसकी ताबीर भी उसी वक्त उन्होंने बता दी यूसुफ अलैहिस्सलाम को, कज़ालिका यजतबी का रब्बुका, ये तेरे रब ने तुझे चुनेगा इसी तरह, यानी तुझे नबूवत पर सरफराज हो। ये नबूवत का सिलसिला चला आ रहा है, मेरे बाद किसी ने नबी बनना ही था, ये मेरे 12 बेटे हैं, तुझे ये ख्वाब आया है, तू वो नबी होगा। ठीक, ये तय हो गया। जब ये तय हो गया, अब आप जो बाकी सारे वाकयात हैं इसकी रोशनी में देखेंगे। ये यूसुफ घर से जा रहा है तो हमेशा बिछड़ने के लिए नहीं जा रहा। बाकी किसी को शक हो तो हुआ करे, याकूब को कोई शक नहीं है और यूसुफ को खुद भी कोई शक नहीं है। अब सारी तारीख बिल्कुल एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखेंगे या नहीं देखेंगे आप? ये वाकयात एक मुख्तलिफ लड़ी में परो दिए जाएंगे या नहीं परो दिए जाएंगे? ये पहला पत्थर आज तक आपको कहीं सामने आया है? किसी ने रखा है? ये नहीं रखते। तो तारीख को उसके एंड को भी सामने रखकर देखना चाहिए, और एंड उसका पहले बता दिया गया था कि ये एक वक्ती आजमाइश होगी, और ये आजमाइश होगी एक ख़ास मकसद की खातिर, तावीलुल अहादीस को सिखाने के लिए। इसका मतलब है तावीलुल अहादीस वो इल्म था जो याकूब के घर में नहीं सिखाया जा सकता था। अगर कोई रूहानी बातें होती, कोई तज़किये की बात होती, तो याकूब के घर से बेहतर कहाँ हो सकती थी। और ये जो अल्लाह ने यूसुफ को जिस मकाम तक पहुंचाना था, उसके लिए तावीलुल अहादीस जरूरी था, जो वहां नहीं सीखी जा सकती थी, वो कहीं मिस्र में जाके सीखी। जो तहजीब का गहवारा है, उस वक्त का सबसे सिविलाइज्ड या कह लें कल्चर्ड जो सिविलाइजेशन है वो मिस्र है। वो सीखने के लिए वहां जाना पड़ेगा। ये किसका मंसूबा है? याकूब का, यूसुफ का? अल्लाह का मंसूबा है।
اچھا جی، اللہ نے منصوبہ بنا لیا، اب اس منصوبے پہ اللہ نے عمل کیسے کیا؟ یہ اب دیکھیں نا، سٹوری ایک دم کتنی دلچسپ ہو گئی ہے، مزیدار ہو گئی۔ بھائیوں کو خیال آیا ابا جی بہت پیار کرتے ہیں، اس سے جان چھوڑاؤ۔ پوری اسٹیبلشمنٹ بیٹھ گئی ہے، 11 کور کمانڈر کہہ لیں بیٹھ گئے، ایک بیچ سے نکل گیا، وہ چھوٹا تھا، 10 کور کمانڈر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ خطرے ناک ہے، اس سے جان چھوڑا دیے۔ سب نے کہا اسے قتل کرنا ہے۔ ایک ماڑا سا کور کمانڈر بولا، اس نے کہا قتل کرنے کا کیا فائدہ ہے، اس کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، ہمیں مطلب جان چھوڑانا ہے نا، جان چھوڑ جائے گی، یہ کنویں میں ادھر پڑا رہے گا، ابا جی ہمارے لیے خالی ہو جائیں گے، خلوت ہو جائے گی۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پوری اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ بدل گیا۔ آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں فیصلے سازی ہوتی کیسے ہے، یہ ایک واقعے سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ ساری اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے اللہ کے مخالف فیصلہ نہیں کر سکتی، ایک آدمی رائے تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ نے زندہ رکھنا تھا ایک بھائی کے، انہوں نے کہا کہ یار ادھر کرنے کی کیا ضرورت، کنویں میں پھینک دو، وہی فیصلہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ان کی سازشیں جیسی بھی چلیں، کرتے 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 مختلف، اب انہوں نے جا کے ادھر پھینک دیا، یوں سمجھیے پاسپورٹ بن گیا، ٹھیک ہے، ہاں اتار دیا، چلیں ہاں جی اتار دیا، صحیح بات ہو گئی۔ اب ایک آئے، وہ اپنا پانی بھرنے کے لیے آئے تھے، یوسف کو نکالنے نہیں آئے تھے، انہیں پانی کی ضرورت ہے، اگر پانی نکالو، پانی کی جگہ کیا نکلا؟ بچہ نکلا۔ انہوں نے اپنے پاس سنبھال لیا کہ خوبصورت بچہ ہے، پیارا ہے، اس کو پالنا چاہیے، اسے مرنے نہیں دینا چاہیے، نہیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی، انہوں نے کہا جا کے بیچیں گے۔ اللہ نے ان کا مطلب ان کے ساتھ جوڑ دیا، انہوں نے اٹھا کے رکھ لیا، اور انہوں نے اسے بضاع، قرآن کے الفاظ ہے کہ انہوں نے اسے وَأَسَرُّوهُ بضاع، انہوں نے اسے سامان تجارت سمجھ کے چھپا لیا۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے جا کے بیچا بھی بہت سستے داموں، جان چھوڑائی کہ چلیں جتنے ملتے ہیں، باغ کو جو ہوتا ہے نا چوروں کے کپڑے ڈانگوں کے گز، آپ نے سنا وہ، یہ ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے، تو وَشَرَاهُ بِثَمَنٍ دَرَاهِمٍ مَعْدُودَةٍ، چند ٹکوں کا عوض بیچ دیا، جان چھوڑا لی۔ خریدنے والے نے کیوں خریدا؟ شکل و صورت میں اچھا ہے، منمونا ہے، تو اگر اس کا باطن بھی اچھا نکلا بیٹا بنا لیں گے، نہیں تو یہ شکل و صورت میں نفع ہی دے گا، بہت سستا مل رہا ہے بیچ دیں گے۔ وہ کوئی اللہ کی مرضی پوری کر رہا تھا؟ نہیں، اللہ کی مرضی کیا ہے؟ تعویل الاحادیث۔ جب جا کے سیٹلڈ ہو گئے وہاں پہ، اللہ نے کہا یوں ہم نے یوسف کو زمین کے اوپر تمکن دے دیا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنَعْلَمَهُ تَعْوِيلُ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اسے سکھائیں احادیث کی تعویل، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ کو سمجھ آئے اللہ کام کیسے کرتا ہے۔ اب یہاں سے ایک دوسرا کام شروع ہوا، نیکسٹ فیز ہے یہ، اور اس نیکسٹ فیز میں آپ کو پتہ ہے اس عورت کے دل میں ایک شرارت پیدا ہوئی، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی، اب یہ معجزہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے انٹروین کیا، نہیں تو وہ اس کے ساتھ ملوث ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہیں کہیں اللہ تعالیٰ اسباب سے ہٹ کر بھی کوئی بہت خاص قسم کا کام کر کے کسی کو محفوظ رکھتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات یہ سامنے آ گئی، محفوظ رکھا، وہ کام نہیں ہونے دیا جو شیطانوں نے بنایا تھا۔ باقی میری جو سمجھ سیاق و سباق سے مجھے سمجھ میں آتی ہے، جب اس عورت نے باقی عورتوں کو بھی جمع کر لیا نا، وہ ساری دیوانی ہو گئی، فتنہ بڑھ گیا، ہر ایک کی خواہش ہوئی یہ مجھے ملے، اس لیے ہاتھ کاٹا تھا۔ اور آگے بھی الفاظ آتے ہیں، جب ان لوگوں نے دیکھا فلما راؤ، جب انہیں نظر آیا، وہ بداؤ لہم، جب ان پر یہ حقیقت کھل گئی، یعنی ہر طرف وہ عورتیں دیکھیں نا، پانی مانگا وہ پریشان بیٹھی ہوئی ہے، تو سمجھ تو آ جاتی ہے نا کہ کیا چکر ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ اس سے جان چھوڑانی پڑے گی، اسے جیل میں پھینکو۔ یہ اینٹی کلائمیکس ہے سٹوری کا، اگر آپ اس سٹوری کو لے کے چلیں، یہ اینٹی کلائمیکس ہے کہ اس سے نیچے کدھر جانا ہے، جیل میں چلا گیا ہے۔ جو اینٹی کلائمیکس ہے سائملٹینیسلی وہ اپورڈ موومنٹ بھی وہیں سے شروع ہو رہے، وہیں سے وہ قیدی ملے تھے نا جس نے جا کے بادشاہ کو بالآخر بتایا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اور پھر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بادشاہ کا مقرب بنا دیا۔ پھر سٹوری کا دوسرا رخ آ جاتا ہے کہ جس میں وہ بھائی آتے ہیں، وہ نہیں پہچانتے، کرتے کرتے ایک موقع پہ آ کے وہ ڈسکلوز کر دیتے ہیں اپنی آئیڈینٹی، پھر سارے بھائی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ سٹوری جا کے ختم ہوتی ہے۔
آخری الفاظ کیا ہیں یوسف علیہ السلام کے؟ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جو ٹھانتا ہے نا بہت باریک بینی سے کرتا ہے. ان ربی لطیف لما یشاء، جو وہ چاہتا ہے نا اسے بہت لطافت سے کرتا ہے، بہت سیٹل طریقے سے کرتا ہے. کسی کو نہیں پتہ لگتا یہ کون کر رہا ہے. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسباب کو، یہ ہوا تو بدلے میں یہ ہوا، تو یہ ہوا تو بدلے میں یہ ہوا، اور یہ ہوا تو بدلے میں یہ ہوا. کر میرا رب رہا ہوتا ہے. آگے سمجھ ساری. اب اس کو فٹ کریں نا ادھر جو دنیا میں ہو رہا ہے. یہ چائنا ہے، یہ امریکہ ہے، یہ اسرائیل ہے، یہ پاکستان ہے، یہ انڈیا ہے، یہ فلانا ہے. بس یہ کوئی زلیخا ہے تو کوئی یوسف ہے تو کوئی یعقوب ہے تو کوئی جو ہے نا وہ سارے ہیں. اصل کون ہے؟ اللہ ہے. وہ ایک سطح پہ اسے. لہذا تاریخ کو جب بھی آپ دیکھیں زمانہ کون ہے؟ ٹھیک ہے نا. اس کو بھولیں نا. یعنی آپ چیزوں کو دیکھنے کی سطح مقرر کرنے. ایک سطح یہ ہے چیزوں کو وہ ہو کیسے رہی ہیں، اور جب ان کو اس طرح جائزہ لیں نا ہو کیسے رہی ہیں، تعصب نکال کے، ایمان بھی نکال کے، انہیں معروضی طور پر سمجھیں، آبجیکٹیولی دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. یہ پہلا فیز ہے. پھر اس کے اندر دیکھیں یہ کہ دنیا میں جو کر رہے ہیں نا یہ ان کے اپنے موٹیوز کیا ہیں. یہ دوسری سطح ہے. اور اس کے لیے بھی آبجیکٹیو ہونا پڑا. آپ کو کسی کے ساتھ محبت یا نفرت کا رشتہ رکھے بغیر سمجھیں اس کو. ان دو باتوں کو سمجھنے کے بعد پھر دیکھیں اللہ کا منصوبہ کیا ہے. وہ اب آپ کی سمجھ ہوگی جو اس کے ساتھ اس کو جوڑے گی، آپ کی حکمت ہوگی. یہ تعویل الاحادیث ہے کہ اس حدیث کو اللہ کے ایمان کے ساتھ جوڑ کے دیکھ سکیں آپ. اور اسی سورہ یوسف میں ایک آخری اصول دے دیا گیا. حالات و واقعات بہت مایوس کن ہو جاتے ہیں. اتنے مایوس کن ہوتے رہے کہ وقتی طور پر اب یعقوب علیہ السلام کو ساری بات کا پتہ ہے، لیکن دکھ کے مارے آنکھیں سفید ہو گئی ہے. رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی ہے. سارا گھر پاگل سمجھ رہا ہے. ایک طرف یہ کیفیت ہے، اور دوسری طرف کیا کیفیت ہے؟ کہہ رہے ہیں یوسف آئے گا. فلا تیأسوا بروح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یا بنی استحسسوا یوسف، یوسف کو تلاش کرو. وہ کہتے ہیں کدھر یوسف؟ وہ تو سارے پریشان ہیں. یوسف کدھر گیا؟ گیا ختم. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں نہیں ختم، یوسف آئے گا. اب میں یہاں پہ کیا بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں؟ جو بھی حالات و واقعات ہو جائیں، اللہ نے فرما دیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا، اسلام آئے گا. اسلام آئے گا. مایوسی جتنی بھی ہو جائے، بے شک ہو جائے، اسلام آئے گا. یوسف اگر آیا ہے تو اسلام بھی آئے گا. ٹھیک ہے نا. اب وہ میں آپ وہ آیت آخری جو ہے نا، حتیٰ اذا استیأس الرسل، اگر لوگ مایوس ہو گئے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. رسولوں پر بھی اس کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ مایوس ہو گئے، لیکن یہ کہ وسوسے کے درجے میں مایوسی کی کیفیت آتی رہی ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، انہیں گب لگنے لگا کہ جو ان سے وعدے کیے گئے تھے پتہ نہیں وہ صحیح بھی تھے یا ہمیں سمجھنے میں غلطی، مطلب کسی نہ کسی درجے میں جیسے وہ شک آ کے گزر جاتا ہے، اس طرح کی کیفیات ہوئی ہیں. اور حتیٰ جاؤ نصر، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچ. اس درجے میں تکلیفیں آنے کے بعد ہماری مدد ان کے ساتھ شامل ہوئی ہے، آتی ہے. اور ایک بات سمجھ لو، ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے ٹلتا نہیں ہے، آ کے رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ حالات و واقعات کو یعنی اس تناظر میں رکھ کر ہمیں دیکھنا ہے. یہ میں نے سورہ یوسف کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب یہ جو تاریخ آپ کے سامنے رکھی گئی، میں اس کو بس ایک دوبارہ جوڑ دیتا ہوں اپنی بات کے ساتھ. اس تاریخ کے اعتبار سے آپ یہ بات سمجھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ انسانی کا کلائمیکس ہے. آپ کا دور نبوت، یہ جو سفر ہے نا ارتقاء سماج، اس کا کلائمیکس ہے. اس سے پہلے وہ ایک چاندنی ہے جس کا ذکر کیا گیا، وہ بھی کہیں ہے کہیں نہیں ہے. اور حضور سے 600 سال پہلے تو رات ہی رات ہے. یہ سارا آپ نے یہ مضمون پڑھ لیا. یہ جو اس کے بعد شفق ہے نا، شفق، یہ دیکھیں وہ سورج نصف النہار پر ہے. حضور کے دور میں نصف النہار پر ہے. خلافت راشدہ کے دور کو ہم شفق نہیں کہیں گے، بلکہ بعض اعتبارات سے تکمیل ہوئی ہے اس کی. سورج ویسے ڈھلنا تو 11:30 بجے شروع ہو جاتا ہے، لیکن گرمی کی شدت 2-2:30 بجے زیادہ ہوتی ہے.
تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام کا جو ظہور ہے اور جو اس کی برکات ہیں، جتنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کے ظاہر ہوئی ہیں نا، اتنی دور نبوت میں بھی نہیں تھی. جب میں بالکل سوچ سمجھ کے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. اسی لیے دنیا میں اگر مثال دی جاتی ہے تو حضرت عمر کے دور کی دی جاتی ہے. تو یہ محمدن لا، لیکن یہ کہ وہ خلیفہ کون؟ عمر. تو حضور کے جو بیچ تھا نا، اس نے پورے طرح جو بارآور ہوا ہے وہ حضرت عمر کے دور میں آ کے ہوا ہے. تو یہ شفق کا دور اصل میں کون سا ہے کہ جسے ہم کہیں گے یہ جو ایک عربوں کا دور ہے. عرب جیسے تیسے بھی تھے، اسلام بہرحال کسی نہ کسی درجے میں افراد کے اندر انٹیکٹ تھا. یہ شفق کا دور میری سمجھ کے مطابق یا میری تعبیر کے مطابق یہ در حقیقت سلطنت عثمانیہ کا دور، جب وہ روشنی بہت دھندلا گئی تھی، آخری درجے میں بس ٹمٹما رہی تھی. اور یہ جب آیا ہے نا دور انگریزوں کا، ولندیزیوں کا، پرتگالیوں کا، یہ جو اقوام آئی ہیں، اقوام مغرب، یہ جب آئی ہیں تو گویا انہوں نے آ کے جب قبضے کیے ہیں نا، تو دیکھیں ایک بات سمجھیں، یزید ظالم ہے، عثمانی بھی کوئی خلافت راشدہ نہیں ہے، ملوکیت ہے، لیکن میرا اور آپ کا جھگڑا ہو تو فیصلہ شریعت کے مطابق ہوگا. ہاں، بادشاہ سے ہم شریعت کے مطابق نہیں پوچھ سکتے، لیکن لوگوں کے لیے انہوں نے نظام شریعت کا رکھا ہوا ہے. انگریز کے آنے کے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کے ہاں اقامت دین کا وہ یہ والا تصور نہیں ملتا. انہیں یہ کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ وہ دین کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے. ایک درجے میں خرابی سمجھتے تھے کہ بادشاہوں کا نظام وہ اس درجے میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم پبلک پر کوئی اثر ہی نہیں ہے نا اس کا. شریعت کا سارے فیصلے شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں لوگوں کے. جب انگریز آ گیا ہے تو اب جا کے اس نے یہاں پہ قانون اپنا نافذ کر دیے، شریعت کا قانون ختم کر دیا. جہاں فرانسیسی آ گئے وہاں فرنچ لا نافذ ہو گیا، شریعت کا قانون ختم ہو گیا. اب لوگوں کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ہم کدھر گئے. اس دور میں آپ کو وہ ساری باتیں ملیں گی کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کرنا ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. اور اب مسلمان بے قرار ہو کے اٹھے ہیں. مسلمانوں نے جہاد کے جذبے سے سرشار ہو کے انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی ہے اور ہزاروں لاکھوں شہید ہوئے ہیں. علماء نے مزاحمت کی. یہ نہیں، یہ کون کہتا ہے کہ نہیں ہوئی ہے مزاحمت؟ 1857 کی جنگ آزادی کے پیچھے کون ہے؟ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جی ہندوستان میں دہلی کی کوئی درخت نہیں تھا جس پر کسی نہ کسی عالم دین کی جو ہے نا وہ جسد لٹک نہ رہا ہو، تو مزاحمت تھی تو اس کے بعد ہے. البتہ یہ بات سمجھ لیں، اس تمام تر مزاحمت کا نتیجہ صفر نکلا ہے، بلکہ ہر مزاحمت کے بعد غیر اقوام زیادہ مضبوط ہوئی ہے. 1831 کی تحریک شہیدین کے بعد پورے پنجاب بالآخر جا کے انگریز کے قبضے میں چلا گیا. پہلے سکھوں کے قبضے میں تھا، انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا. اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تخت برطانیہ کی براہ راست حکمرانی ہندوستان کے اوپر ہو. پہلے نہیں تھی، پہلے وہ جو ہے نا ٹھپے کے لیے رکھا ہوا تھا بادشاہ بہادر شاہ ظفر. 1857 کے بعد یہ ممکن ہوا. ہر مزاحمت، جیسے دلدل میں آپ پھنستے ہیں، ذرا سے حرکت کرتے اور پھنستے ہیں، ہر مزاحمت کے بعد اور پھنستے چلے گئے. اب یہ 1857 کی ناکامی کے بعد لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اور انہوں یہ سمجھ آ گئی کہ اب ہم مزاحمت نہیں کر سکتے. 10 سال کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ ہے انہوں نے بنائے ہیں مدارس. یعنی یہ جو دیوبند کی بنیاد رکھی گئی ہے نا، یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی عمارت نہیں تھی. مدرسہ بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ بلڈنگ بنائی تھی. اور کہا جی ہم جا کے تو بس پڑھائی کا کام کریں گے تاکہ یہ تہذیب ہماری محفوظ رہ جائے، نہیں تو گم ہو جائے گی. یہ بالکل وہ صورتحال تھی جیسے اس پاس شہید ہو گئے تو خطرہ پیدا ہوا قرآن ختم ہو جائے گا، تو اب اسے کتابی صورت میں لکھو. جیسے سنت کے اندر جب لوگوں کے عمل میں کمی آئی تو محسوس ہوا سنت گم ہو گئی تو ہو جائے گی، تو لوگوں نے احادیث کی کتابیں مرتب کرنا شروع کر. تو جب یہ محسوس ہوا کہ ہماری تہذیب ہی بالکل ختم ہو جائے گی اور انگریز تہذیب چھا جائے گی، تو انہوں نے کہا جس کو بچا سکتے ہو اسے کٹو. نہ ہم ٹیبل پر بیٹھیں گے، نہ کرسی پر بیٹھیں گے، نہ ہم جو ہے نا یہ کالر والے قمیض پہنیں گے. یہ نہیں، ہم بائیکاٹ کریں گے انگریز کی تہذیب کا، اور ہم اپنی تہذیب کو زندہ رکھیں گے آئسولیشن میں. تو یہ اس کا آغاز تھا جسے ہم مدرسہ دیوبند کہتے ہیں.
اس کے 10 سال کے بعد علی گڑھ میں بھی مدرسہ بن گیا، مکتب کہیں یا مدرسہ کہیں، جو بھی آپ اسے نام دیں. وہ ایک دوسری کوشش تھی، اور وہ بھی تعلیمی کوشش تھی. البتہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اینٹی تھیسس تھے. اس میں یہ تھا کہ جی ہم انگریز کی تہذیب کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، انگریزی تعلیم حاصل کریں گے، نہیں تو ہم تو دنیا میں بالکل ہی غیر متعلق ہو جائیں گے، ہندو چھا جائے گا اور ہم بالکل ہی دب کے رہ جائیں گے. یہاں سے ایک نئی بات شروع ہوئی جو ایک دوسرے سے بالکل متصادم ہے. اور اب میں آگے نہیں بڑھ رہا، واپس پیچھے جا رہا ہوں. اب آپ کے سامنے میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. اب یہ میں دینی بات پر آتا ہوں، مذہبی بات پر آتا ہوں. یہ تو میں نے آپ کے سامنے تاریخ رکھی نا، میں ایک عقیدے یا مذہب کی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور کے بارے میں، یعنی یہ جو رات کا دور ہے، اس کے بارے میں خبریں دی ہوئی ہیں. دین ایسے ہو جائے گا، دین اس طرح ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا، یہ ساری باتیں ہیں نا. تو یہ جو خبریں دی ہوئی ہیں، انہی خبروں میں کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ جیسے جو فتنے آئیں گے ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ حضور نے فرمایا دجال کا فتنہ ہوگا. حضور نے یہ بھی فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے ظہور تک آدم کی اولاد پر دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے جو آیا ہو. یہ آخری زمانے میں آئے گا. اس کے بارے میں یعنی پورا ہمارا لیکچر صرف دجال پر بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ٹائم بھی درکار ہوگا، لیکن میں اس وقت وہ سارے مسائل پر نہیں جا رہا. میں صرف آپ کو اس فتنے سے آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے بارے میں جو ظاہر کب ہوگا، تو جو ہمارے سامنے بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی مہدی، حضرت مہدی کے آنے کے بعد ایک وقت میں یہ غصہ کھا کے نکلے گا. اس وقت یہ ظاہر ہوگا، یعنی یہ خروج ہوگا اس کا. کس کا؟ دجال کا. اچھا، اب جو دجال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ نکلے گا نا، تو اس کا پہلا دن آپ نے فرمایا کہ تمہارے 1 سال کے برابر ہوگا. دوسرے دن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے 1 مہینے کے برابر ہوگا. اس کا تیسرا دن تمہارے 1 ہفتے کے برابر ہوگا. اور اس کے باقی جو دن ہوں گے، 3 دن تو یہ ہو گئے، تو باقی جو 37 دن، 40 دن وہ رہے گا، تو جو باقی 37 دن ہے وہ تمہارے معمول کے دنوں کی طرح کے ہوں گے. اب یہ تو ہو گئی حدیث. ایک اور حدیث بھی ہے جس میں وہ تمیم داری سے وہ ایک واقعہ جو ہے وہ نقل ہوا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے دجال کو دیکھا ہے کسی جزیرے کے اوپر زنجیروں میں جکڑا ہوا. تو حضور نے لوگوں کو بلا کے تمیم داری سے کہا کہ اپنا واقعہ سناؤ، اور حضور نے کہا میں تمہیں یہی نہیں بتایا کرتا تھا. تو گویا حضور کے دور میں دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کسی وقت اب لازمی بات ہے اس کی زنجیریں کھلیں گی تو وہ ظاہر ہوگا. اور اب دیکھیں ایک جو تفسیر اس کی گئی ہے، اسی تشریح کہہ لیں، وہ یہ کی گئی ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو یہ تینوں یعنی پہلا دن اس کا سال کے برابر ہوگا. یہ سارا کر کے کیلکولیٹ کر کے علماء نے نتیجہ نکالا، وہ تقریباً 13 مہینے زمین پر رہے گا. ایک اور نتیجہ ہے. اچھا، یہ عجیب بات ہے، میں نے اپنے طور پر نکالا ہے، لیکن وہ میں نے سنا اس سے بہت پہلے ایک اور شخصیت بھی نکال چکی ہوئی تھی، اگرچہ کہ آخر میں جا کے ان کا اور میرا اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن وہ انہوں نے بھی نکالا ہوا. عمران حسین، آپ نے اگر ان کا نام سنا ہو، یہ ویسٹ انڈین ہے. تعلیم ان کی انڈیا میں ہوئی ہے، پہلی شادی بھی ان کی انڈیا کی ہے، بعد میں پھر وہ شادی چلی نہیں تھی، وہ واپس چلے گئے. اور یعنی اوریجنلی تو وہ وہاں کے ہیں، لیکن یہ کہ تربیت ان کی انڈیا میں ہوئی ہے. بریلوی ہیں پس منظر میں، لیکن یہ کہ آخری زمانے کے بارے میں انہوں نے کافی تحقیق کی ہے. تو اچھا، وہ تشریح میری اور ان کی تقریباً ایک جیسی ہوگی. وہ کیا ہے؟ یہ 1 سال کے برابر کا مطلب ایک ایرا ہے. اور وہ کیا ہے؟ یہ سلطنت برطانیہ کا دور ہے. دوسرا جو مہینے کے برابر ہے یہ امریکہ ہے. تیسرا جو ہفتے کے برابر ہے وہ کہتے ہیں اسرائیل ہے. جو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں، وہ میں بعد میں بتاؤں گا میری سمجھ کیا ہے، بلکہ بتا دیتا ہوں. مہینے والا وہ کہتے ہیں امریکہ ہے، میں بھی مانتا ہوں امریکہ ہے. ہفتے والا وہ کہتے ہیں اسرائیل ہوگا. میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ یہ ہفتے والا جو ہے یہ حضرت مہدی سے لے کے دجال کے خروج تک کے 7 سال ہے. ٹھیک ہے، اور باقی 37 دن یعنی جب وہ نکل آئے گا تو معمول کے 37 دن ہوں گے، 1 2 3 4 سے 37 تک، یعنی وہ 37 دن زمین پر نکلنے کے بعد ہوگا. اب اس کے اندر ایک بات انڈرسٹوڈ ہو گئی. وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے
ایک وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یعنی زمین کے اوپر اس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، نکلنے سے کہیں پہلے وہ آزاد ہو چکا ہوگا، گویا اس کا اثر و رسوخ زمین کے اوپر شروع ہو چکا ہوا ہے، سامنے نہیں آئے گا، سامنے غصہ کھا کے آئے گا، اور غصہ اپنے کسی منصوبے کی ناکامی کی صورت میں کھائے گا۔ اس کا منصوبہ ناکام کون بنائے گا؟ وہ حضرت مہدی آ کے بنائیں گے۔ جب تک حضرت مہدی نہیں آئیں گے گویا اس کے منصوبے پر عمل ہو رہا ہوگا، لہذا اسے غصہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیچھے رہ کے ڈوریاں ہلا رہا ہے۔ اور جب وہ کام خراب ہونا شروع ہوگا، وہ بے چین ہونا شروع ہوگا، کرتے کرتے 7 سال۔ جو حضرت مہدی کا یہ ذکر آتا ہے کہ وہ پورا یہ جزیرۃ العرب فتح کر چکے ہوں گے، قسطنطنیہ پہنچ چکے ہوں گے، تو دجال کے نکلنے کی خبر آئے گی جو جھوٹی ہوگی مگر وہ بعد میں سچی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو گویا اصل فوکس جو ہے وہ جزیرۃ العرب ہے، یہاں اس کی جنگی چال ناکام ہوگی۔ کون ناکام کرے گا؟ حضرت مہدی ناکام کریں گے، اس پر وہ غصہ کھا کے خود آئے گا میدان میں۔ یہ جب میں یہاں پہنچتا ہوں نا، مجھے پنجابی فلم یاد آ جاتی ہے۔ تو جو چودھری ہوتا ہے پہلے اپنے ہرکارے دوڑاتا رہتا ہے، وہ ہیرو کو مارنے کے لیے مختلف سازشیں کرتا رہتا ہے، جب ساری سازشیں ناکام ہو جاتی ہے تو آخر میں چودھری گنڈا سا پکڑ کے خود آ جاتا ہے۔ تو یہ بالکل، یہ مجھے وہ سین لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ دجال آخر میں خود نکل آئے گا۔ اب طے ہم نے یہ کرنا ہے امکانی طور پر کہ یہ یعنی آزاد کب ہوا ہے۔ اہم ترین سوال یہ ہے کہ آزاد کب ہوا ہے۔ تو میرا جو بھی سمجھ ہے، جو میری اس میں تحقیق کا لفظ بھی میں استعمال کر سکتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال تک یہ وہ دور ہے جسے آپ کہیں کہ سورج ڈلنا شروع ہو گیا تھا، کوئی شفق موجود تھی۔ 1000 سال کے بعد یہ دجال جو ہے نا یہ آزاد ہو گیا۔ جب یہ آزاد ہو گیا، یہ اصل میں آپ اگر جو ہے نا یہ یہودیوں کا لٹریچر پڑھیں گے تو اس میں سے آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ اس میں مکاشفات میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ جب یہ فارکلیت آئیں گے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی پہاڑیوں سے فارکلیت آئیں گے، تو وہ پوری دنیا میں ان کی روشنی پھیلے گی، رحمت ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ 1000 سال کے بعد، یعنی ان کے 1000 سال کے بعد پرانا سانپ یعنی شیطان یاجوج ماجوج کے لشکر لے کر قدسیوں کے شہروں پر ٹوٹ پڑے گا۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری رات کا دور کون سا ہے، جب یہ اقوام مسلمانوں کے اوپر غالب آ گئی، اور جب یہ غالب آئی ہیں تو اب یہ وہ دور ہے کہ جو دجالی دور کا آغاز ہو گیا۔ اس کو ذرا تھوڑا دوسری طرح سے دیکھ لیں۔ یہ تاریخ آپ نے پڑھی نا بنی اسرائیل کی، میں نے آپ کو پہلے رکوع سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کا حوالہ دیا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں ذکر آتا ہے کہ ایک اور آخری وعدہ بھی ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تمہیں واپس لپیٹ کے لے آئیں گے۔ جب قرآن نازل ہو رہا ہے، یہاں سے نکلے ہوئے ہو، یروشلم میں آباد نہیں ہو، تمہارا ڈایاسپورا چل رہا ہے، لیکن آخری وعدے کا وقت جب آئے گا تمہیں ہم واپس لے کے آئیں گے۔ تو یہ واپسی کا سفر آپ کو نوید صاحب بتا رہے تھے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چارج لیا ہے، چابیاں لی ہیں عیسائیوں سے، تو انہوں نے طے کروایا تھا کہ یہاں پہ یہ آ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے بڑی ریکویسٹ کر کے حضرت عمر نے یہ منوایا تھا کہ یہ ان کو زیارت کرنے کی ہم اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ طے ہو گیا تھا یہاں پہ رہ نہیں سکتے، رہائش نہیں رکھ سکتے، کوئی گھر نہیں خرید سکتے، مکان نہیں بنا سکتے۔ تو یہ 1924 تک اس پر عمل ہوتا رہا۔ کب اس پر عمل متروک ہوا؟ 1917 میں در حقیقت یہ جو ہے نا سلطنت برطانیہ نے ہم سے چھین لیا تھا یہ، اور جب خلافت ختم ہو گئی تو اب ان کو یہاں پہ یہ بالفور ڈکلیریشن ہے، یہ 17 کا، یہ 1917 کا بالفور ڈکلیریشن ہے، جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ یہودی آ کے یہاں پہ اب رہائش بھی رکھ سکتے۔ اور یہ جھوٹا پراپیگنڈا ہے کہ انہوں نے آ کے زمینیں خریدی، فلسطینیوں میں بیچی بھی ہیں، خریدی بھی ہیں، لیکن یہ ساری ملا کے بھی نا 1948 میں وہ پراپرٹی جو یہودیوں کے قبضے میں تھی وہ کوئی 13% یا 16% کے قریب تھی، باقی ساری فلسطینیوں کے پاس تھی۔ تو خیر میں کہنا آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ لوگ قومیں آئیں، انہوں نے ہم سے یروشلم چھینا، تو انہوں نے لا کے ان کو یہاں پہ آباد کیا۔ تو قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں ذکر آتا ہے کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، بلکہ اس میں یہ ہے، اس سے پہلے الفاظ یہ ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ زمین میں یہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ بستی جس کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ واپس نہیں آ سکتے۔
حیران ہوں ان پر، واپس آباد نہیں ہوں گے. حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھل جائیں، وہ ہر بلندی سے اترتے ہوئے آ رہے ہوں. یہ میں زیادہ اس کی وہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اگر آپ زیادہ دیکھنی ہے تو ایک کتاب ہے مولانا مناظر حسن گیلانی نے اس سورہ مبارکہ کی سورہ کہف کی تفسیر لکھی ہے، التذکیر بسورۃ الکہف کے عنوان سے. اس میں انہوں نے یہ ساری تفصیل بیان کی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ یاجوج ماجوج کے آنے سے یہ آبادی ممکن ہوئی. اقبال کا بھی ایک شعر ہے، وہ بھی سن لیں. علامہ اقبال نے بھی اسی مضمون کو انڈورس کیا ہے. وہ کہتے ہیں کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. تو میرے حساب میں یہ یاجوج ماجوج کے یہ لشکر کون لے کے آیا؟ پرانا سانپ. اور پرانا سانپ کس کے ذریعے سے لے کے آیا؟ اپنے سب سے سیکنڈ انچارج جیسے ہوتا ہے نا 2IC، وہ اس کا وہ دجال ہے. تو گویا 1000 سال کے بعد وہ کھلا تو وہ شیطان کو سپورٹ ملی، اس نے یہ اقوام مغرب کو اٹھایا اور ان کو لا کر یہاں پہ مسلمانوں کے خلاف سفارا کر دیا. قدسیوں کے شہروں پر حملہ آور ہو گیا، اگر وہ والی ٹرمینالوجی ہم استعمال کریں. اب اگر ہم 400 سال پیچھے چلیں تو ہندوستان میں کیا ہوا؟ مغرب میں تو یہ ہوا، ہندوستان میں کیا ہوا؟ وہ کس کا دور تھا؟ اکبر دی گریٹ. اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کو عروج حاصل تھا، پہلی مرتبہ. اتنا بڑا عروج مسلمانوں کا کبھی نہیں تھا جتنا اکبر کے دور میں تھا. لیکن مذہب کی حیثیت کیا تھی؟ دین اکبری بنا رہا تھا وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے بھی شیطان نے حملہ کیا تھا. مغرب میں چرچ کے خلاف بغاوت تھی، تو کیا ہندوستان میں دین کے خلاف بغاوت نہیں کھڑی ہوئی تھی؟ ہوئی تھی. وہاں کوئی مجدد الف ثانی نہیں تھا. 1000 سال کے مجددین تو تھے، دوسرے 1000 سال کا کوئی مجدد وہاں پہ نہیں تھا، لہذا وہاں پہ وہ شیطان کا جادو چل گیا. یہاں پہ مجدد الف ثانی کھڑے ہو گئے. سمجھ آئی؟ وہ سورہ یوسف والی ساری کہانی ذہن میں رکھ کر اس بات کو سمجھیں. تو کس نے کھڑے کیے؟ وہ اقبال کے جو اشعار ہیں نا بہت پیارے ہیں. کیا ہے وہ؟ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، کیا؟ حاضر ہوا میں شیخ مجدد، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی قبر پر، اور وہ خاک کی زنجیر فلک کے مطلع انوار، ان میں سرمایہ یہ پلت کابو سے شرمند ہے ستارے، اس خاک میں پوشید ہے صاحب احترام. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے سے کہا حرب. بر وقت خبردار. آئی کوئی بات سمجھ میں؟ یہاں اصل میں کیا کہنا چاہتا ہوں، یہ خیر اور شر کی جو کشاکش ہے نا دنیا میں، تو جب پوری دنیا میں شر چھانے لگا تھا تو اس کے لیے ریزسٹنس، جو جینین ریزسٹنس ہے، وہ ہندوستان سے پیدا ہونی شروع. باقی چیزیں ہم بعد میں دیکھیں گے. یہ ادھر ایک ترازو جو ہے نا گر رہا ہوتا ہے، دوسرا ترازو اٹھ رہا ہوتا ہے، اسے چھوڑ دیں. یہ ہے یہ وہ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ ایک ارتقائی عمل ہے، یہ اس طرح آگے بڑھا ہے. پہلا قدم وہ ہے، ٹھیک ہے، جو مجدد الف ثانی نے اٹھایا تھا. پھر اس کے بعد دیکھیں عبدالحق محدث دہلوی ہیں جنہوں نے حدیث کا پودا لگایا. آج جو ہے نا وہ ہمارے لاکھوں صاحب بھی حدیث بیان کرتے ہیں. اس وقت بڑے بڑے علماء کو حدیث کا نہیں پتا ہوتا تھا. یہ بادشاہ کے دربار میں ایک مسئلے پر وہ بحث ہو گئی، تو شیخ الاسلام ایک طرف تھے، بادشاہ کی طرف تھے، یہ قوالی حرام ہے اور موسیقی حرام ہے، اور دوسری طرف نظام الدین اولیاء تھے. اب نظام الدین اولیاء نے قوالی کے لیے حق میں کوئی حدیث پڑھی، ٹھیک ہے، کوئی حدیث سنائی. تو جو شیخ الاسلام تھے انہوں نے کہا تو امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے، تجھے حدیث سے کیا کام؟ یعنی دلیل لانی ہے تو فقہ حنفی سے لے کے آ. کوئی سمجھ آئے نا؟ یہ ذہن ہوتا ہے نا. ایک آج اگر آپ یہ بات کریں تو آگے سے بندہ منہ آپ کا توڑ دے گا کہ امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں وہ تو خود کہتے ہیں کہ حدیث کے ہوتے ہوئے میری بات کو دیوار سے دے مارو. لیکن اس وقت کی ذہنی سطح یہ تھی، بادشاہ کے دربار میں ایک شخص کھل کے کہہ رہا ہے کہ تو مقلد امام ابو حنیفہ ہے اور تجھے حدیث سے کیا غرض؟ تو کوئی محنت ہوئی ہے جس کے نتیجے میں بھی حدیثیں پیش کر رہا ہوں، تو آپ بھی حدیثیں پیش کر رہے ہیں، تو سب حدیثیں پیش کر رہے ہیں. وگرنہ یہ جو اجمی اسلام تھا نا، اس میں یہ ایرانی سے آیا تھا، فلٹر ہو کے آیا تھا، تو اس میں یہ ساری چیزیں نہیں تھی. آگے چلیں. پھر دوسری شخصیتیں بڑی، وہ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کا ایک پہلو وہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، یعنی وہ علم حدیث تو یہ علم قرآن. اور دوسرا پہلو کیا ہے؟
دوسرا پہلو ان کا یہ ہے کہ یہ اپنے وقت کے اعتبار سے، جیسے ادھر وہ تھا نا، کیا وہ تھا جی، مارٹن لوتھر، تو یہ سمجھیے یہ اسلام کی یہ وہ خدمات انہوں نے پیش کی ہیں. سوشل جسٹس کا تصور ان کے یہاں سے ملے گا آپ کو. اور یہ ہیں وہ جنہوں نے پہلی مرتبہ یہ کہا کہ اگر عدل نہیں ہوگا نا، یہ تقسیم دولت کا نظام اگر غیر مساویانہ ہو، غیر منصفانہ ہو، تو یہ دو دھاری تلوار ہے. جدھر دولت کا ارتکاز ہوتا ہے وہ عیاشی میں پڑھ کر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور جدھر فقر و فاقہ ہوتا ہے وہ پیٹ کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کو انہوں نے یہ تعلیم دی ہے. اب یہاں سے اصل میں دیکھیں، ایک طرف آپ کا سیاسی زوال اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گیا ہے. جس شاہ ولی اللہ کا دور وہ ہے کہ مسلمان بالکل کمزور ہو چکے تھے اور ہندوؤں کے غلام ہونے کے قریب تھے. انگریز ابھی نہیں ہیں. یہ تو یعنی مرٹا طاقت اتنی طاقتور ہو گئی تھی اورنگزیب کے بعد کہ یہ کام گویا ختم ہونے کے قریب تھا. لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے وہ ایک علمی تحریک اٹھی، اور دوسری طرف سیاسی طور پر اتنے بیدار تھے کہ انہوں نے خط لکھا تھا، یہ جو ہے نا بادشاہ جو تھا یہ احمد شاہ ابدالی کو، اور اس نے حملہ کر کے مرٹا طاقت توڑ دی تھی. اب چونکہ وہ پنجاب سے گزر کے گیا تھا، پنجاب میں آج کل یہی سوچ پائی جاتی ہے کہ وہ ڈاکو تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. میں پھر وہی آپ کو سورہ یوسف میں لے جاؤں گا، اس کی نیت وہ جانے، اس کا خدا جانے، مجھے نہیں پتا کیا تھی. ٹھیک ہے، خط اس کو ضرور تاریخی طور پر ثابت ہے کہ انہوں نے لکھا تھا، شاہ ولی اللہ نے لکھا تھا. لیکن ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ یہ اسلام ختم ہو جانا تھا اگر وہ نہ آتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اسلام کو ہندوستان میں باقی رکھا. اس سے پہلے ایک واقعہ اور ہے، وہ بھی ذہن میں رکھیں. وہ کون سا واقعہ ہے؟ شاہ جہاں کے دو بیٹے، بلا کون کون؟ اورنگزیب اور دارا شکوہ. شاہ جہاں کا اپنا رجحان کیا ہے؟ کس کو بناؤں گا؟ دارا شکوہ کو. اس نے اسی کو تیار کیا تھا. اور یہ کون سا لنک چلا آ رہا ہے؟ اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں. وہ سوچ چلی آ رہی ہے. نکلا کون بیچ سے؟ قدرت کس کو لے کے آئی؟ اورنگزیب کو. یوسف ٹھیک ہے. اور اب یہ اس پہ الزام آتا ہے نا، اس نے بھائی کو قتل کر دیا، اس نے باپ کو قید کر دیا. نہ کرتا تو کیا کرتا؟ وہ ہوتا جو پاکستان میں ہو رہے ہیں. دیکھیں بات سمجھیں، اقتدار کے طور طریقے اپنے ہوتے ہیں. حجاج بن یوسف قابو کر سکتا ہے، حضرت علی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ شرافت سے ایک دیکھیں نا، اگر زمانہ شریف ہو تو شریف آدمی چلے گا، زمانہ بدماش ہو جائے تو شریف آدمی نہیں چل سکتا. اسے پھر کوئی حجاج بن یوسف ہی چلا سکتا ہے. صاف سیدھی بات ہے. وہی حضرت عثمان جو 10 سال تک کامیاب حکمران تھے، اگلے 3 سالوں میں ان کا ڈاؤن فال کیوں ہے؟ زمانہ بدل گیا ہے. اب ان اصولوں پر اس زمانے کو نہیں چلایا جا سکتا. انہوں نے کہا جی میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن اپنی جان کی حفاظت میں کسی کی جان نہیں لوں گا. اس کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ جو اٹھا میں اس کی جو نا ٹانگیں جو چیر دوں گا. کسی نے اٹھنا تھا؟ یہ بغاوت ہونی تھی. یہ زمانے کے فرق کے ساتھ اصول حکمرانی بدل جاتے ہیں. تو اورنگزیب نے جو کچھ کیا وہ اگر نہ کرتا تو سلطنت عدم استحکام کا شکار ہو جاتی. انہوں نے کیا، فارغ ابا جی کو اندر بند کیا، مہربانی کی، ان پہ ختم نہیں کیا اور اس کو مار دیا. تو گویا دارا شکوہ نہ صرف وہ ایکسٹینشن تھا اکبر کا، بلکہ یوں سمجھیے اپنے وقت کا پرویز مشرف تھا. سادہ زبان میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے نا اپنے وقت کا پرویز مشرف تھا. اللہ نے وہاں پہ فٹ کس کو کیا؟ اورنگزیب کو. یہ دجال پے بپے ناکام ہو رہا ہے ہندوستان میں. میں اصل میں یہ بتا رہا ہوں، دجال کی حکمت عملی ایک کے بعد دوسری ناکام ہو رہی ہے. پھر آخر میں انگریزوں کو لے کے آئے ہیں. جب 1492 میں سلطنت اسپین کا خاتمہ ہو گیا، اب وہ وہاں سے نیچے اترے ہیں. وہ جناب راؤنڈ دا کیپ آف گڈ ہوپ ادھر سے گھوم کے وہ پہنچے ہیں ہندوستان، اور وہ پھر شروع ہو گئے اس سے جو ہے نا کاروبار اور یہ اور وہ کرتے کرتے وہ بعد میں میرے خیال ہے یہ شاہ جہاں ہی تھا، اس کو بواسیر ہو گئی تھی، اس کا آپریشن کیا تو وہ جو ہے نا اس نے خوش ہو کے کوئی جائیداد دے دی. کرتے 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 وہ بالکل مسلط ہو گئے، ہندوستان پر قبضہ کر لیا انہوں نے. اب وہ دوبارہ جوڑ لیجیے، وہ جو میں ادھر سے لے کے آیا تھا یہ بھی میں نے ساتھ جوڑ دیا. اب آگے چلیں. یہ جو 2 تحریکیں اٹھی ہیں، ایک دیوبند اور ایک علی گڑھ، میرا کہنا یہ ہے یہ دونوں دیکھیں حدیث میں یہ آیا ہے کہ سورہ کہف جو ہے یہ دجال سے نجات کا ذریعہ ہے.
سورہ کاف میں جو پہلا مضمون آیا ہے نا، وہ جو قصے ہی بیان کرتا ہے قرآن. آپ اسے قصہ سمجھ میں پڑھ کے گزر جائیں ثواب ہو جائے گا. آپ اس سے ہدایت لینا چاہیں تو بہت بڑی ہدایت ملے گی. دیکھیں یوسف علیہ السلام والا قصہ ہی تھا نا، میں نے آپ کے سامنے کیا نکال کے رکھا. اب یہ بھی قصہ ہی ہے. اس کے اندر سے دو باتیں نکلی. ایک ڈٹیچمنٹ نکلی، وہ جا کے غار میں بیٹھ گئے تھے. اس کی مناسبت وہ دیوبند کے ساتھ قائم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کٹ کے الگ تھلگ بیٹھ گئے. اور ایک اور واقعہ اس میں آتا ہے، جب وہ انٹریکٹ کرتے ہیں وہی کہ جاؤ سودا لے کے آؤ، تو کیا کہتے ہیں، کیا ہدایت دیتے ہیں؟ ایک ہی ہدایت دیتے ہیں، وَلْيَتَلَطَّفُ، نرمی کرنا، ریجیڈیٹی نہیں کرنا. تو یہ جو علی گڑھ کی تحریک تھی، یہ کیا تھی؟ سمجھ آئی میری بات کی؟ یہ نرمی کی تحریک تھی. ٹھیک ہے نا، کچھ زیادہ ہی نرمی کی تھی. مطلب لیکن میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اگر یہ تحریک نہ اٹھی ہوتی تو آپ کو دیوبند محفوظ نہیں رکھ سکتا، سیاسی طور پہ محفوظ نہیں رکھ سکتا. اگر یہ تحریک نہ اٹھی ہوتی تو مسلمان آج سب سے چھوٹی اقلیت ہوتے ہندوستان میں، بلکہ ختم ہو چکے ہوتے. اس سے کیا ہوا کہ آپ نے شکل انگریزوں کی بنا لی، آپ نے تہذیب و تمدن انگریزوں کا کر لیا، آپ نے سب کچھ انگریزوں والا کر لیا. نام آپ کا عبد الحق، عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الصمد وہ باقی رہ گئے. نام کے مسلمان باقی رہ گئے، وگرنہ نہ رہتے. اور آپ نے اس نام نے کیا شکل اختیار، ایک قوم کی شکل بنا لی. اسلام میں قوم مطلوب شے نہیں تھی، لیکن اب حفاظت کے لیے تو کوئی نہ کوئی تو جذبہ درکار تھا نا، جس کی بنیاد پر وہ حفاظت کرنی تھی اللہ نے. جیسے کوئی عصبیت درکار تھی، وہ عصبیت اللہ نے قوم والی پیدا کر دی. اسی سے تو پاکستان وجود میں آئے ہیں. لیکن دوسری طرف وہ جو دیوبند والی تحریک تھی، اب اس نے کیا پیدا کیا؟ اس نے وہ ایمان کو بچا کے رکھا. وہ یوں سمجھ لیجئے جیسے آگ کا لاؤ، اس کے بعد وہ بجھ جائے، اس کے اوپر راکھ آ جائے، اندر ایک چنگاری باقی رہ جائے. آپ اس کے اوپر گھاس بوس لا کے رکھیں گے، کوئی کاغذ رکھیں گے، اوپر کوئی لکڑی رکھیں گے، پھونکے ماریں گے، وہ بڑک، لیکن وہ چنگاری اگر باقی نہ رہتی تو کہاں سے بڑکاتے؟ تو جب ہمیں وہ تھوڑی سی سیاسی جو ہے نا وہ سانس لینے کا موقع ملا، اس کی وجہ سے تو پھر ایسی شخصیات پیدا ہوئیں جو مجمع البحرین تھی، جیسے علامہ اقبال، جیسے ابوالکلام آزاد، جیسے مولانا مودودی، جیسے ان جیسی باقی شخصیات. انہوں نے ان دونوں کو جوڑنے کی کوشش کی. اچھی باتیں اس تحریک سے بھی لیں، اچھی باتیں اس تحریک سے بھی لیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور یہ وہ چیز تھی کہ جس کو قبول کس نے کیا؟ جو اہل مدرسہ میں سے بھی حق پرست تھے وہ ان کی طرف آئے، مگر وہ تھوڑے تھے. آپ نے وہ جو مضمون سنا ہے نا، میں جن روم کی تلاش میں ہوں وہ اسکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں اور خانقاہوں اور مدرسوں میں کم ہیں. تو زیادہ کہاں تھے؟ تو ان تحریکوں کو زیادہ سپورٹ کہاں سے ملی؟ اور کالج اور یونیورسٹی کا حالات میں آپ کو بتا دوں. میرے پاس میرے گھر میں میرے والد صاحب کی تصویر ہے جو کالج کی ہے. ہم اس سے بھی زیادہ گئے گزرے دیہات کے رہنے والے ہیں. ہمارے بالکل ایک سادہ جیسے ماحول ہوتا ہے اس طرح کا ایک ماحول تھا. آج بھی اگر کوئی پینٹ شرٹ میں گاؤں جائے تو اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو اس وقت کا آپ سوچیں. تو میرے والد صاحب جس کالج میں پڑھتے تھے وہ ان کی گروپ فوٹو ہے، کسی بندے نے شلوار قمیض نہیں پہنی ہوئی، سب پینٹ شرٹ میں. اور ان کا جو اسلامیات کا ٹیچر ہے وہ بھی پینٹ شرٹ پہ. یہ اسکولوں کالجوں کا ماحول تھا. آج میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں، ایک طرف ننگ دڑنگ بھی ہے، نہ ادھر ہی برقعے والیاں بھی ہیں. اکثریت کلاس روم میں داڑھیوں والوں کی ہوتی ہے. تو یہ ان تحریکوں کے نتیجے میں یہ تبدیلی آئی ہے. اب آپ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ سورہ کاف میں جو دوسرا مضمون ہے نا، دوسرا قصہ، وہ ایک باغ والے شخص کا جو امیر کبیر آدمی تھا، دولت مند تھا، صاحب حیثیت تھا، اور اس کے مقابلے میں ایک فقیر درویش جوتیاں چٹکاتا پھرنے والا. ان دو آدمیوں کا مکالمہ ہے. لیکن وہ جو جوتیاں چٹکانے والا ہے نا، اس کے اندر جرت ہے، پادری ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے نا وہ احساس کمتری اور احساس مروبیت نہیں ہے. اور وہ ہم ٹھونک کے اسے کہتا ہے کہ یہ مجھے امید ہے اپنے رب سے کہ تیرا باغ برباد ہوگا اور اس جیسا باغ اللہ مجھے عطا کرے گا. جب میں یہ قصہ پڑھتا ہوں نا اور مجھے اقبال کے وہ شعر یاد آتے ہیں، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا.
اور سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. آپ سوچیں یہ جب سر سید احمد خان یہ تعلیم دے کے جا رہے ہیں کہ تم اپنے رنگ کو چھوڑ کر باقی ہر چیز میں انگریز بن جاؤ, کتنی مروبیت ہے. میں ان کا کریڈٹ دے رہا ہوں کہ اگر وہ یہ نہ کرتے تو ہم نام کے مسلمان بھی نہ رہتے. لیکن جو اگلا سٹیپ ہے اس کو سمجھیے کہ اس راک سے جو اگلا مرحلہ آیا وہ کیا تھا. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا, جرأت سے بات کرنا اور ریجیکٹ کرنا. تمہاری تہذیب کچھ بھی نہیں ہے, ہماری تہذیب اس سے بہت اعلیٰ ہے, عرفہ ہے, بہترین ہے. اصل مجھے تو اس شے نے اعتماد دیا کہ میں اسلام کی طرف آیا. آپ لاکھوں صاحب سے بھی پوچھیں, اس شے نے اعتماد دیا ہوگا تو یہ اسلام کی طرف آیا. آج کے ہر نوجوان کو اس شے نے اعتماد دیا تو وہ اسلام کی طرف آیا. یہ سورہ کاف کا دوسرا واقعہ ہے. سورہ کاف میں بیچ میں کچھ اور چیزیں آئی ہیں, وقت کافی ہو گیا, میں ان کو چھوڑ رہا ہوں. وہ اس میں ایک وہ تکوین کا اور تشریح کا واقعہ بھی آ گیا, اس کو سورہ یوسف سے جوڑ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. کرتا سب خدا ہے, ظاہر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے شر ہے یا خیر ہے اس میں خیر ہی ہوتا ہے. آخری کیا ہے؟ آخری یہ ہے کہ ذوالقرنین کا ذکر ہے. دیکھیں شروع کہاں سے کیا؟ اللہ والوں کی حالت کیا تھی؟ اصحاب کہف. ختم کہاں کیا؟ اللہ والا. وہ اللہ والا کون ہے؟ بادشاہ. غرب بھی فتح کر رہا ہے, شرق بھی فتح کر رہا ہے, پہاڑ بھی فتح کر رہا ہے, دریا بھی فتح کر رہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ ذوالقرنین. کیا اس میں اشارہ نہیں ہے کہ یوں لترکبن طبقا عن طبق جو آپ نے پڑھا ابھی, کہ تم اٹھو گے درجہ بدرجہ, تو گویا جب دجال کا دور آئے گا تو تم درجہ بدرجہ اٹھو گے. وہ رات پڑ جائے گی, اندھیرا چھا جائے گا, وہ روشنی ٹمٹماتی کہیں دب جائے گی, وہ کسی غار میں ہی باقی رہ جائے گی. پھر وہاں سے آہستہ آہستہ وہ نکلے گی, وہ روشنی پھیلے گی, وہ جیسے چاند کی روشنی ہوتی ہے. کرتے کرتے ایک دن وہ 14ویں کا چاند بنے گی. تو اب آپ سمجھ لیں کہ اگلا مرحلہ آ گیا آزادی کا مرحلہ. مسلمان ممالک جو غلام تھے وہ آزاد ہو گئے. اب دیکھیں میں بات کر رہا ہوں تکوین کی, تشریح کی نہیں کر رہا ہوں. اگر تکوین تشریح کی بات کریں, ہمارے وہ سارے حکمران مجرم ہوں گے جنہوں نے یہاں اسلام نافذ نہیں کیا. ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا. لیکن تکوین کی سطح پہ دیکھیں تو اللہ کی حکمت میں ابھی وہ دن نہیں آیا تھا کہ اسلام غالب. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں کچھ جائزہ لینا ہوگا کہ کیوں, کوئی تو وجہ ہے. تو میں اسے ایک اور قرآن مجید کے واقعے کے ساتھ جوڑتا ہوں. یہ سورہ قصص آپ پڑھیں گے تو سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے. یہ جیسے دنیا گلوب کو دیکھیں تو یہ فرعونی طاقتیں جو ہیں, یہ جاجوجی ماجوجی طاقتیں, یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہی ہیں. اس کے ساتھ اسے جوڑ لیں. وہاں اللہ نے طے کیا کہ میں یہ مظلوموں کی مدد کروں گا. تو موسیٰ کی والدہ کو حکم دیا کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہو, جب خطرہ ہو تو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اور وہ بچہ پہنچ گیا فرعون کے دربار میں. وہاں اس کے پرورش پانے کا سارا سلسلہ ہوا. بالآخر اسی بچے کے ہاتھوں وہ سلطنت اللہ نے نابود کر دی. کتنا لمبا منصوبہ ہے, بہت لمبا منصوبہ ہے. اب آپ دنیا کو دیکھیں, یہاں پہ کفر چھایا ہوا ہے, رات گہری ہو گئی ہے, ظلمات بعضها فوق بعض کی کیفیت ہے. ایک کہیں ٹمٹماتے جو ہے نا وہ شمع ہے کسی غار کے اندر روشن. اب اللہ نے اس کو بڑھانا شروع کر دیا ہے. ترکبن طبقا عن طبق, سیاسی آزادیاں حاصل ہو گئیں. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کرتے کرتے آپ ایک بڑی مضبوط عسکری طاقت بن گئے. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ آپ ایٹمی طاقت بن گئے. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ آپ میزائل ٹیکنالوجی آپ کے پاس آ گئی. اب اس کی اسباب کی سطح پہ کسی نے بھی یہ کام اللہ کی خاطر کیا؟ میری بات سنیں. دیکھیں پاکستان بننے کے پیچھے بھی آپ ڈھونڈیں نا تو مطلب ہی نکلیں گے, مطلب ہی نکلیں گے. نوابوں کے اپنے مطلب تھے, جاگیرداروں کے اپنے مطلب تھے, انگریزوں کے اپنے مطلب تھے, ہندوؤں کے اپنے, سب کے مطلب. جیسے بھائیوں کا مطلب, قافلے والوں کا مطلب, زلیخا کا مطلب, عزیز مصر کا مطلب, یہاں بھی سب کے اپنے اپنے مطلب. کوئی خدا کا مطلب بھی بیچ میں ہے یا نہیں؟ خدا کا مطلب بھی ہے, اور وہ یہ تھا اسلام کی نشت ثانیہ ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے, اسلام کا غلبہ دوبارہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. تو اس کے لیے اسباب کس نے مہیا کرنے ہیں؟ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. میں بھی تو منصوبہ بنا رہا ہوں, میں بھی تو تدبیر عمل کر رہا ہوں, میں بھی تو درجہ بدرجہ کسی کو تیار کر رہا ہوں. تو وہ موسیٰ جب بڑا ہو گیا, اب دیکھیے موسیٰ کا ارادہ فرعون کو چیلنج کرنے کا ہے
نہیں، چین آف ایونٹ ہے. لڑائی کسی اور کی ہو رہی ہے، موسیٰ نے ویسے مداخلت کی ہے، اپنی طرف سے ہلکا پھلکا موقع چھوڑا ہے، بندہ ہی پار ہو گیا، کام شروع. ایک پروسیس کو اللہ نے انیشیٹ کرنا تھا، وہ انیشیٹ ہو گیا. اب موسیٰ کو وہاں سے نکلنا پڑا، مزاحمت شروع ہو گئی، وہ ادھر چلے گئے. پھر وہ پورا واقعہ آپ اپنے ذہن میں لے کے آئیں. اب آپ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، یہ سارا کچھ جب بن گیا تو کچھ لوگوں کے مزید مفادات وابستہ ہو. آج اگر آپ کہیں نا جاگیرداروں کے مفادات ہیں، غلط بات ہو گئی. آج اگر آپ کہیں سرمایہ داروں کا مفاد ہے، غلط بات. آج صرف فوجیوں کا مفاد ہے، یہ سچی بات ہے. آج جاگیرداری وہ ثانوی شے ہو گئی ہے، سرمایہ دار ثانوی چیز ہو گئی ہے. یہ ملک اللہ نے فوجیوں کو سونپ دیا ہے، ان کا ہو گیا ہے. اور وہ کوئی اللہ والے نہیں ہو گئے تھے، ان کے مفادات ہیں. سب سے زیادہ اس پاکستان سے فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ جاگیردار بہرحال جاگیردار ہے، وہ اپنی جاگیر سے کما کے کھا رہا ہے. ملک میں اسے حکمرانی ملے نہ ملے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا ایک لیونگ سٹینڈرڈ ہے. اور معاف کیجیے گا، مجھے ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے، نواز شریف کھاتے پیتے گھر کا بیٹا تھا، وہ اقتدار میں نہ بھی آتا تو اس کا لیونگ سٹینڈرڈ یہی ہوتا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑنا. لیکن کیانی والدار کا پتر، جنرل ضیاء اللہ، ایوب خان، یہ تو سائیکل سوار لوگ تھے، اور یہ کہاں پہنچے؟ اصل فائدہ تو پھر ان کو ہوا نا، جن کی کلاس بدل گئی. ان کی پہلے سے وہی کلاس، بھٹو کی کلاس پہلے سے کیا تھی؟ نہ بھی اقتدار ملتا تب بھی زرداری. ٹھیک ہے انہوں نے بڑھایا، میں نہیں کہتا نہیں بڑھایا، لیکن کلاس ان کی وہی تھی. جن کی کلاس بدلتی ہے وہ ہمارے جرنیل ہیں، یا کچھ اور انٹلیکچوئل ہوتے ہیں جو اپنا دماغ بیچ کے تو وہ بھی اپنی کلاس چینج کر لیتے ہیں. تو ان کے پھر ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، کاروبار ہیں، ساری چیزیں مل کے تو جتنی پاکستان کے دفاع کی ضرورت ان کو ہے نا، وہ کسی اور کو نہیں ہے. نہ مولوی صاحب کو ہے، نہ جاگیردار کو ہے، نہ سرمایہ دار. مطلب دیکھیں نواز شریف کا تو فائدہ ہے پاکستان نہ رہے، اس کا کاروبار ہندوستان میں بھی پھیلے گا. ٹھیک ہے، اس کا کاروبار تو ہندوستان میں بھی پھیلے گا، کیا فرق پڑے گا. لیکن جرنیل صاحب کی جرنلی تو ہندوستان میں نہیں چلے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سچا پاکستانی بنا دیا. جب تک سروس میں ہے، جب تک نہیں، سروس کے بعد پہ نہ کوئی نہیں، یہ بات غلط ہے. باہر یہ عیاشی تھوڑی ہے جو پاکستان میں ہے. سر جی ہم ایسے باتیں، یہ پروپیگنڈا، میری بات سنیں. ان کو جو بادشاہی پاکستان میں میسر آتی ہے وہ باہر نہیں ہے. یہاں لا قانونیت کریں، یہاں پہ ان کو نوکر چاکر ملے ہوتے ہیں، یہاں پہ یہ جدھر جائیں ان کو جو عیاشی جو سہولت، وہ باہر کدھر ہے ان کے لیے؟ ادھر ہی رہتے ہیں. یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ باہر چلے جاتے ہیں، نہیں، ادھر ہی رہتے ہیں. یہاں بادشاہ ہیں، یہ جیسے سعودی عرب میں شاہی خاندان ہے، یہاں یہ شاہی قبیلہ ہے. لیکن انہی کی وجہ سے پاکستان کی اللہ حفاظت کر رہے ہیں. اب دیکھیں بات کہاں پہنچی. اس وقت جو آپ کے سامنے دنیا ہے نا، ایک جنگ کے دانے پہ پہنچ چکی ہے. اور وہ جو سارے شر کی طاقتیں ہیں اس خطے میں آ کے جب آپ جزیرت العرب کو دیکھیں گے تو اس کا جو سامنے جو ہوتا ہے نا، جیسے چہرہ ہوتا ہے، اس فیس کا نام اسرائیل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے لا کے پاکستان کو اسرائیل کے سامنے کھڑا کر دیا ہے. حالات و واقعات نے کھڑا کر دیا ہے. ویسے ہی کھڑا ہو، کوئی ارادے سے نہیں کھڑا ہوا، لا کے کھڑا کر دیا. اب یہاں سے میری امید ہے کہ کلینزنگ کا عمل شروع ہوگا. ایک ایتھنک کلینزنگ ہوتی ہے جو فلسطین میں ہو رہی ہے، جو کشمیر میں ہو رہی ہے، جو انڈیا میں ہو رہی ہے. ایک کلینزنگ ہوتی ہے، یعنی ایک جماعت کے اندر تطہیر ہوتی ہے. اور آہستہ آہستہ ہوگا، وہ بھی ایک دم نہیں ہوگا. لیکن یہ کسی کی نیت کو دیکھ کر نہیں کہہ رہا ہوں، اس خدائی منصوبے کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، نہیں آپ پاکستان کو نکال دیں، باقی اسلام کیا رہ گیا؟ 0 جمع 0 جمع 0 جمع 0 از اکول ٹو 0. اور یہ جو اس وقت ساری حرکت ہے، اس کا محور و مرکز کون ہے؟ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بہت سی احادیث ہیں، میں نے وہ ساری، اس کا وقت نہیں ہے، میں اس سے بھی کم وقت میں سمیٹنا چاہ رہا تھا.
تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ کر ہم اس منصوبے کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ فیصلے کرتے ہیں. میں اپنی آپ کو ایک بات بتاؤں, میں پاکستان کے حوالے سے میرا مایوس کن دور جو تھا وہ 2001 کا یو ٹرن تھا پرویز مشرف کا. میری سمجھ میں آج بھی پاکستان کا پرویز مشرف سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے. وہ فرعون تھا اس ملک کا, جو کھل کے اسلام کی مخالفت کرتا تھا. باقی چھپ کے کرتے تھے, وہ کھل کے اعلانیہ کرتا تھا. اس نے مجھ سے بہت سے جو ہے نا اچھے لوگوں کو مارا بھی ہے, گم بھی کیا ہے, بٹ ظلم کا انتہا تھی اس کے دور میں. اس پرویز مشرف کے دور میں بھی مجھے یہ لگتا تھا پاکستان نہیں رہے گا. باجوے کے دور تک مجھے یہی لگتا تھا نہیں رہے گا. لیکن پرویز مشرف کے دور میں ایک بات میں نے طے کی تھی اپنے لیے, اس منصوبے کو دیکھتے ہوئے, کہ کوئی جواز نہیں ہے کہ میں اس ملک کی حمایت کروں جو کرتوتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے. لیکن خدا کے اس منصوبے کو دیکھتے ہوئے میرے پاس کوئی مجھے حق نہیں. میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ ایک خدا کے منصوبے کے آگے میں رکاوٹ بنوں, یعنی اس کی تخریب میں کوئی حصہ لوں. تو الحمدللہ ہم نے تنقید کی ہے, خوب تنقید کی ہے, بجا کے کی ہے, ٹھوک کے کی ہے, لیکن کوئی تخریب کاری کا عمل نہیں کیا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کیونکہ یہ خدا کا منصوبہ نظر آ رہا تھا. اب ہمیں پہلی دفعہ امید ہوئی ہے, یہ جو آلات و واقعات سے, ان کے ارادوں سے نہیں, آلات و واقعات سے, کہ اللہ تعالیٰ, اور جب اللہ تعالیٰ اصلاح کرتا ہے نا تو حضرت مہدی کے بارے میں بھی آتا ہے ایک رات میں اس کی اصلاح کرے گا. اس کا مطلب پہلے کچھ اور ہوگا. اور مجھے اسی سے امید یہ بھی ہے نا کہ عام آدمی جو ہمارا مذہبی سوچ ہے نا, وہ شاید حضرت مہدی کو قبول ہی نہ کریں. اور کل ایسا سی, آج موسیٰ علیہ السلام آ جائیں, فرض کریں اب موسیٰ علیہ السلام کی ساری تربیت ہوئی ہے وہ فرعون کے دربار میں ہوئی ہے, تو اگر ہمارے جیسے بنی اسرائیلی ہوتے تو وہ کہتے یہ تو موسیٰ جو فرعون کا ایجنٹ ہے. صحیح. جیسے ہم کہتے ہیں کہ قائد اعظم انگریزوں کی طرح کا ہی تھا. تو یہ قوم کو بھی آزادی دلانا ایک کام ہے, اور اللہ تعالیٰ, بہرحال یہ بھی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے. تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا, اس پروسیس میں یہ نہیں دیکھنا کون کیا ہے, وہ اللہ جانے وہ جانے. ہم تاریخ کے اس رخ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور امت مسلمہ کا یہ جہاز کس طرف آگے بڑھ رہا ہے. یہ وہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے, یہ میری سمجھ میں کدھر سے آ گئی ہے. ابھی عمران ریاض صاحب آپ کو ڈاکٹر صاحب کا ایک مضمون پڑھائیں گے, یہ سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے. اس طرح نہیں ہے جیسے میں نے بیان کیا, لیکن وہ پوٹینشلی اس کا بیج اس کے اندر موجود ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اس کو آپ ذرا تسلی سے پڑھیں, دماغ میں لے کے جائیں, اور یہ جو جس آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی بھی بن جائے گی, آپ کو بھی یہ بصیرت جو ہے نا حاصل ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں تنظیم کے لٹریچر میں موجود ہیں. ہاتھ جوڑ جوڑ کے میں ان سے کہتا رہا کہ یہ چیزیں لوگوں کو پڑھائیں, لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ چیزیں لوگوں کو پڑھائی جائیں. اس وجہ سے غامدی صاحب کو کھل کھیلنے کا موقع ملا, نہیں تو جتنے لوگ غامدی صاحب کی طرف گئے وہ تنظیم کی طرف آتے. ہم نے وہ چیز دی ہی نہیں جو ہمارے لٹریچر میں موجود تھی, ہمارے اپنے پاس موجود تھی. تو یہ اب میں عمران سے گزارش کروں گا نا, آپ یہ مطالعہ کرائیں. یہ پوری کتاب تو نہیں پڑھائیں گے, لیکن یہ کہ چیدہ چیدہ جو ہے نا چیزیں, یہ جو احیائی عمل ہے اس کے اندر تو تدریج کے تقاضے ہیں, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, اس کا پورا نقشہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا ہوا ہے یہاں.